मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज लॉकडाउन तो खत्म कर दिया गया था, गवर्नमेंट की जानिब से कारोबार की इजाजत भी दे दी गई थी, लेकिन ताजिरों ने ईद के तीसरे रोज भी छुट्टी की और ईद इंजॉय करते रहे हैं। ताजिरों की जानिब से कहा गया है कि आज से कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएंगी। जबकि अच्छी खबर मेरे पास ये भी है कि कोरोना का जोर आखिर अब टूटने ही वाला है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज सबसे कम केसेस सामने आए हैं। लाहौर शहर में सिर्फ 11 जबकि पूरे पंजाब में 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुछ मौसम की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत और हब्स की कैफियत बढ़ती जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे कुछ आंधी, गर्द आलूदा हवाएं चलने और चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई भी कर दी गई है। लेकिन अच्छी और स्ट्रॉन्ग बारिशों के स्पेल के हवाले से 10 अगस्त को पेशगोई की जा रही है। मौसम की सूरत हाल पर हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ईद उल अज़हा की कुछ बात करें तो तीसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए दीनी मदारिस और फलाही तंजीमों ने इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया। जामिया दारुल कुरान में 16 बछड़ों और 4 ऊँटों की कुर्बानी की गई है। अब्दुल कादिर मदनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। बड़ी ईद के तीसरे दिन भी इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। नमाज फजर के बाद इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया। जामिया दारुल कुरान में तीसरे रोज 16 बछड़े और 4 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। जामिया दारुल कुरान में ईद के पहले रोज 135 और दूसरे दिन 66 बैलों की कुर्बानी की गई। जामिया दारुल कुरान के इंचार्ज कुर्बान गाह ज़कीउल्लाह बलोच ने कहा कि ईद उल अज़हा के पहले रोज की निस्बत दूसरे और तीसरे दिन जानवरों की तादाद निस्बतन कम हो जाती है। इज्तिमाई कुर्बान गाह में पहले दिन तादाद ज्यादा होती है और दूसरे दिन निस्बतन कम और तीसरे दिन उससे कम। पहले दिन जहाँ पे जो तादाद रही है वो 135 रही है, दूसरे दिन 66 और तीसरे दिन 16 जानवर गाय और 4 ऊँट और इस तरह बकरे भी यहाँ पे किए गए और हिस्सेदारान को वजन करके मुकम्मल हिस्सा उनका फराहम किया जाता है। इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने वालों का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में इज्तिमाई कुर्बानी में हर हवाले से सहूलत मिल जाती है। जो सबसे बड़ी सहूलत है, आप हिस्सा डाल सकते हैं, फिर आपको कुर्बानी की कोई टेंशन नहीं होती, लोग खुद ही करते हैं, फिर आपने आकर खुद ही अपना गोश्त लेके जाना होता है जस्ट, और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी का सिर्फ सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि जो से गरीब अवाम है वो जो से अपना हिस्सा वगैरह डाल के जो अपना नहीं ले सकते जानवर वगैरह, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा। शहर में जहाँ जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी की गई वहाँ करीब ही LWMC ने कैंप्स भी लगा रखे हैं ताकि जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, दोबारा से बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। कुर्बानी के बाद ख्वाबों की बारी, बिरयानी, कड़ाही, कबाब, लाहौरियों ने घरों में सजा लिए दस्तरखान। खानों की महक से दिल ललचाने लगा। मीठे से भी दस्तरखान की खूब रौनकें बढ़ाई गई हैं। रिपोर्ट कर रही हैं जुनैर इलियास। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और लजीज पकवानों का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। मजे मजे के चटपटे और मसालेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ो की जा रही है। खीर और कस्टर्ड भी दस्तरखान की रौनक। ताजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले जिशान सुहेल का कहना है, कुर्बानी के बाद सब मिल बैठते हैं मजेदार खानों के साथ। बच्चे भी इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। तीसरा दिन फैमिली डेज होता है, इसमें हमारे दोस्त और फैमिलीज की सारे, मेरी बहनें, भाई, फुप्पोस वगैरह सब आते हैं। हमारे घर एक ईद सा समा होता है और रात को यहाँ पे बारबेक्यू लगाया जाता है और जो बच्चों की फरमाइश होती है वो बनवाया जाता है। खवातीन का कहना था कि ईद पर खानों की अलग अलग फरमाइश से काम बढ़ जाता है। मर्दों खवातीन का कहना था कि बड़ी ईद के बड़े अंदाज होते हैं, मसरूफियात कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाने से। कैमरामैन इकराम शाह के साथ जुनैर इलियास, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, आपने देखा कि खेल का खेल हो गया और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में पजीराई भी मिल गई। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से, जहां पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब रुपए से ज्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है।
23 अरब रुपए तकरीबन कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं और 3 अरब से ज्यादा चारे के कारोबार वाले कमा लेते हैं। पाकिस्तानी कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद उल अजहा पर होता है। नतीजा गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फरोख्त होता है, देहातों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिल जाती है। अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं। बादजा गरीबों को खाने के लिए सिर्फ गोश्त नहीं मिलता, बल्कि खालें कई सौ अरब रुपए में फरोख्त होती हैं और गरीब आदमियों को पूरे साल के लिए मजदूरी भी मिल जाती है। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को भी मजीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं तो ना जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा शुरू हो जाता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती, बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोजगार और मजदूरी का भी बंदोबस्त कर देती है। इकोनॉमिक्स की जबान में इसे सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर कहा जाता है कि जिसका हिसाब लगाने पर इंसानी अकल दंग रह जाती है। इसी पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक और अब्दुल कादिर मदनी। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल कादिर, एक पूरा हमारा जो सिस्टम का इन्हिसार है वो ईद उल अजहा पे भी होता है, लेकिन इस साल सुनने में आ रहा है कि जो कुर्बानी की खालें हैं उनकी कीमतें कम रही हैं। इसकी क्या वजह? अच्छा सिद्रा, इसमें यह है कि कुर्बानी की खालें जो हैं वो हर साल गुज़िश्ता तकरीबन कुछ 3-4 साल से जो है वो बतदरीज जो है वो कम हो रही हैं। इस साल तवक्का ही की जा रही थी कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो कीमतें थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन उसकी कीमतें ना बढ़ने की बड़ी वजह जो है वो एक तो इंटरनेशनल जो मुआशी सुस्त रवि का शिकार है पूरी दुनिया की मईशत। यहाँ पे पाकिस्तान की जो लेदर इंडस्ट्री है उसे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिल सके, जिस वजह से खालों की मांग जो है वो उस तरह नहीं हो सकी। अब भी जो बड़े जानवर जिसमें गाय बैल वगैरह शामिल हैं, इनकी खाल जो है वो 500 से 1200 रुपए तक बिकती रही है खाल की क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि जो अनाड़ी कसाई हैं वो खाल में जो है वो टक भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है। और बकरे और छतरे की खाल जो है वो 50 से 120 रुपए तक फरोख्त हुई है, जिसकी वजह से। और रूटीन में इनकी क्या कीमतें होती हैं? अच्छा, इसमें यह है कि इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो आलमी मईशत जो है उसका जो है वो असरअंदाज हुई है कीमतों पर। दूसरा जो है मानसून हुआ है, क्योंकि होता यह है कि जो भी कुर्बानी करता है वो जानवर कुर्बान करने के बाद सबसे पहले उसकी खाल उतरती है, लेकिन उसको जो है वो सबसे आखिर में चमड़ा मंडी तक पहुंचाया जाता है, उससे पहले गोश्त सारा किया जाता है। अब मानसून में होता यह है कि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है और 15 से 20 मिनट के बाद जैसे ही खाल उतरती है, अगर उसे महफूज ना किया जाए तो उसमें गलने सड़ने का अमल जो है वो शुरू हो चुका होता है। शहरियों को ये भी तो नहीं पता ना, वो खाल उतार के बिल्कुल साइड पे या रख देते हैं बाहर। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब भी जो खालें पहुंच चुकी हैं चमड़ा मंडी में, इनको नमक लगा के जो है वो इसकी हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए गए। लेकिन इन खालों की असल कीमत जो है वो, इन खालों की क्वालिटी, इनका टेक्सचर जो है वो तब पता चलेगा जब ये टैनरीज में जाएंगी, चमड़ा की जो फैक्ट्रियाँ वहाँ पे जाएगी, तो तब पता चलेगा कि इस बार जो खालें हैं उनका जो टेक्सचर है या उनकी जो म्यार है वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक ख़राब है। इमरान मलिक, साबका रिकॉर्ड टूट गए हैं, इस बार सबसे ज़्यादा कुर्बानी के जानवर फरोख्त हुए हैं। सिद्रा मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। ईद क्योंकि गुजर चुकी, आज ईद के बाद पहला रोज़ है और कारोबार जो है रूटीन में आ जाएगा। और साबका रिकॉर्ड जो हैं वो इन्होंने मंडियों में जो जानवर बाहर से आए हैं वहाँ से ये तमाम जानवरों की गिनती हुई, उनका नंबर जो है दादा शुमार लिया कि कौन कौन सी मंडी में कितने जानवर आ चुके हैं। और लाहौर शहर में तकरीबन 17 लाख 17.5 लाख से ऊपर ये जानवर आ चुके हैं आए, और वो बिक भी गए। अब जो बड़े जानवर हैं वो 6,98,000 के करीब हैं, जो छोटे जानवर हैं वो 10,72,000 के करीब हैं। तो टोटल सूरत हाल ये है कि 89 अरब रुपए का ये कारोबार जो है सिर्फ लाहौर शहर में हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ, सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रहे हैं। और लाहौर शहर में 12 मंडियाँ लगाई गई थी, जिसमें से एक सरकारी मंडी है शाहपुर कांजरा, उसमें तकरीबन जो अंदाज़ा बताया जा रहा था कि कल मैंने दोबारा पूछा वहाँ पे, तो 3 लाख से ज़ायद का जानवर जो है वहाँ पे बिका। हालांकि ये कम है तादाद उसकी पिछले साल के मुकाबले में, मगर जो बाकी जो आर्जी मंडियाँ उसमें लखुडेर जो है मंडी वो नंबर 1 पे आ रही है, वहाँ पे 2.5 लाख जानवर बिका है। और उसके बाद पाइन एवेन्यू 1 है, फिर डिफेंस है, फेज़ 5, उसके बाद तमाम दर जो मंडियाँ हैं उनमें जो जानवर बेचे गए हैं। फिर जाहिर बात है लाहौर शहर में अगर बिके हैं तो फिर ये लाहौर शहर में ही इनकी कुर्बानी होगी। कुछ लोग शायद बाहर लेकर जा सकते हैं, मगर अतराफ में, लेकिन मगर वो कम होंगे, क्योंकि 12 मंडियाँ थी और एक्सेस हो गई थी हर बंदे की, और इस दफ़ा
دفعہ ٹریفک میس نہیں ہوا. اور یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پچھلے سال 6 منڈیاں, پچھلے سال 6 منڈیوں کے باوجود 16 لاکھ جانور بکا تھا, اور اس سال جو ہے وہ 12 منڈیاں لگائے گی, اور ان کو الگ الگ لوگوں کے لیے ایکسیس کے لیے قریب تر لگایا گیا تاکہ شہری جو ہے منگا منڈی کا شہری سگیاں منڈی نہ آئے. مگر لوگوں نے پھر بھی گھومے ہیں کہیں پہ سستا جانور مل جائے, مگر ایسی صورتحال سامنے کسی کی نہیں ہے. جتنے پیسے تو اس نے بھی گزارا کرنا پڑا ہے. مگر اس وقت کی صورتحال کے مطابق جو ہے شہر میں جو کاروبار ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے آپ نے جو ہے اس وقت اکنامیکلی جو ہے وہ آپ کے پورے سال کا بڑی عید پہ جب یہ آتا ہے تمام تر صورتحال کو دیکھیں تو یہ نا سرکولیشن آف ویلتھ آپ نے ایک لفظ بولا ہے وہ بالکل ٹھیک بولا ہے. دوبارہ سے جو ہے اس کا پہیہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے, اور دوبارہ سے جو ہے تمام لوگ تازہ دم ہو جاتے ہیں. ہر بندہ کے ساتھ یہ روزگار منسلک ہوتا ہے. چاہے آپ دیکھیں فرض کرتے ہیں کہ ساہیوال سے بکرے آ رہے ہیں, وہاں سے ٹرانسپورٹیشن شروع ہوئی, اس سے آ کر منڈی میں اتارا, آڑتی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے جو آپس میں کاروبار کرتے ہیں ان کا لین دین ہوا, پھر انہوں نے آگے سے بیچا, وہ پیسے آگے ان کو, یعنی کہ تمام تر کاروبار جو ہے وہ یہ سرکولیشن ہوتی ہے دوبارہ سے. اور دیکھیں اتنی یہ کوئی اربوں روپے کی نہیں, کھربوں روپے کی سرکولیشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ شہر لاہور کی صرف بات کریں, پورے پاکستان کی نہیں, کہ 89 ارب روپے کا جو ہے وہ کاروبار بہت چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑا یہ لاہور شہر میں ہو. اس کے بعد جو ہے آپ کے شہر سے اوفلز, آپ کے شہر سے یہ انتریاں, لارج انٹسٹائن, سمال, ان کے صابن بننا, اور اس کے بعد تمام جو کھالے وغیرہ استعمال ہوتی ہیں, گوشت ہے, پائے ہیں, سیری پائے بھونے جاتے ہیں, اس سے الگ روزگار نکلتا ہے. تمام تر جو صورتحال ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ قربانی کا مقصد ہر لحاظ سے مسلمان کے حق میں رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی یعنی کہ تمام لوگ جو ہے مزدور طبقے سے لے کر بڑا آدمی جو بزنس مین ہے وہ بھی کاروبار کرتا ہے. ایسا ہی ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ عید قربان کے پہ ہم نے اللہ کی راہ میں گائے بچڑا یا کچھ بھی قربان کرنا ہے, غریبوں تک پہنچانا ہے, بلکہ یہ پورے ایک سال کا ان کا بندوبست ہو جاتا ہے عبدالقادر, کہ جو چمڑا فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کو آخر مزدوروں کو ہائر کرنا پڑے گا, مزدوری دینی پڑے گی کہ اس کو کسی طرف لگانا ہے, انہوں نے سیو کرنا ہے چمڑے کو. بالکل سدرا, یہ اب جو قربانی جو ہے 3 دن تو قربانی ہوگی. اب اس کی جس طرح عمران ملک صاحب بتا رہے تھے کہ اس کی معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ اب بھی جاری ہیں, کیونکہ اب جو ہے اس کا جو چمڑا ہے یہ تقریباً 20 سے 25 دن تک جو ہے وہ لاہور کی مرکزی چمڑا منڈی میں پڑا رہے گا. اور یہاں پہ بھی جب ہم یہاں پہ گئے تو ایک گودام میں تقریباً جو ہے 100 سے زائد 50 سے زائد مزدور جو ہے بیٹھے نمک لگا رہے ہیں اور اس کھال کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں سے یہ جائیں گی کھالیں ٹینریز میں, جہاں پر ان کو مزید پروسیس کیا جائے گا, ان سے بال اتارے جائیں گے, وہاں کا جو ایک کاروباری سرگرمیاں وہ جنریٹ ہوں گی. اس سے پھر جو ہے وہ جیکٹس, شوز اور دیگر جو ہے وہ اسیسریز بنیں گی. یہ ایک پورا سال چلنے والا جو ہے وہ ایک معاشی سرکل ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے. اور جانوروں کی بات کی جائے تو جیسے عید ختم ہوئی ہے, جن لوگوں نے اپنے جانور فروخت کیے ہیں اب انہوں نے چھوٹے جانور جو ہیں خرید لیے ہیں یا خریدنے کے لیے جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے پالیں گے. انہیں جو ہے وہ ایک اب جو اگلی عید ہے اس کی تیاری جو ہے وہ انہوں نے اب سے ہی شروع کر دینی ہے. اگر کوئی بچڑا فارم ہے جہاں پہ گائے وغیرہ جو ہے اس کی پرورش کی جاتی, تو اب وہ جو ہے وہ مختلف گاؤں سے مختلف قصبوں سے جو ہے وہ اس کو سارا جو ہے شروع کرے گا. یہ ایک مکمل جو ہے وہ ایک معاشی سرگرمیاں جو کہ ایک عام آدمی سے چلتی ہیں, اور جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, جو سارا سال, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے, وہ اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو بھی گوشت. بالکل عمران ملک, جو ہمارے دیہات میں بسنے والے ہمارے بیچارے غریب کسان ہیں, ان کے لیے یہ ایک بہت زیادہ اکنامک ہیلپ ہوتی ہے کہ وہ جانور تو پالتے ہیں, لیکن چارے کی صورت میں جو شہروں میں وہ سٹال لگاتے ہیں پھر ان سے بڑی انکم ہوتی ہے. سدرا, یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ دیہی لوگوں کے لیے سب سے بڑا یہ روزگار ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو پہلے جو یہ لوگ کیٹل شیڈ فارم وغیرہ بناتے ہیں, یہ کوئی عام حالات نہیں ہوتے کہ میں اٹھوں اور میں تھوڑے سے پیسے لگاؤں اور وہاں پہ 100 گائیں لے آؤں, 100 بکرے لے آؤں اور میں کہوں جی ان کو میں پال لوں گا. نہ, یہ جو آپ کا چارہ ہوتا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ مہنگا ہوتا ہے. اور جو بندہ اپنا 4, 5, 6 کنال کا چارے کے لیے الگ سے وہاں پہ نہیں لگائے گا, خود سے وہ نہیں اس کو اگائے گا, خرید کے نہیں کھلا سکتے. خرید کے تو پھر وہ بکرا ہے سال کے اینڈ پہ 2 لاکھ کا ہوگا, جب وہ حساب تب کرے گا کہ میں نے روزانہ اس کو کھلایا ہے, کیا صورتحال.
یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا یہ کام ہے. اس کے علاوہ عام آدمی کرے گا تو وہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے عبد القادر صاحب نے بتایا کہ یہ جو کھالیں آتی ہیں اس کو پھر ٹینریز میں لے کر جایا جائے گا, پھر اس کے دیکھا جائے گا کون سی کھال ٹھیک نکلی ہے کون سی غلط نکلی ہے, اس کو چھانٹی کی جائے گی. اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ کیا ان کو ایکسپورٹ کر دیا جائے چائنا میں یا نہیں, کیا کہ ان کی آپس میں کوئی چل رہا ہوتا ہے اس درمیان میں لنک, کیونکہ اب تو یہ ہے کہ اب تو بنگلہ دیش میں بھی ہمارا سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ کافی زیادہ فیکٹریز جو ہیں وہ پاکستان سے بنگلہ دیش میں جا چکی ہوئی ہیں, اس لیے کاروبار میں اس میں پاکستان میں تھوڑا سا نیچے ہے. مگر اس سال جو ہے میرے چونکہ فگرز بھی دی ہیں آپ کو, 18 لاکھ جانور صرف لاہور میں اگر بک رہا ہے تو 18 لاکھ کھالیں نکال لیں تو یہ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. پنجاب میں پھر اس کا مطلب ہے بہت زیادہ جو جب اس کو سم اپ کریں گے ان میں بڑی تعداد آ جائے گی سامنے, تو پھر وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. مگر اس کا ایک بڑا ہمارا منڈی ہے چمرا منڈی, جہاں پہ ایک وقت میں بہت ساری کھالیں اور کارخانے لگے ہوئے تھے, مگر اب بند ہو چکے ہیں. وہاں پہ شو کی دکانیں کھل گئی ہیں, وہاں پہ لوگوں نے بیکریز کھول لی ہیں, اپنے اپنے جو ان کے بڑے بڑے کارخانے تھے وہاں پہ انہوں نے پمپ کھول لی ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ کاروبار نیچے گیا ہے دن بہ دن. مگر صورتحال اس وقت بھی یہی ہے کہ اب پہلے شوق ہوتا تھا لوگوں کو کہ ہم نا وہ جیکٹ پہنے چمڑے کی, اب لوگ جیکٹ نہیں پہنتے, اب لوگ کوٹ پہننا پسند کرتے ہیں. وہ ایک جو زمانے کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ ساری صورتحال چینج ہوتی ہے. مگر اب آپ دیکھ لیں سردیاں آتی ہیں تو عبد القادر صاحب یہ بتائیں کہ پورے سردیوں میں آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ جو کوٹ پہنتے ہیں وہ چمڑے کی وہ جو ہے جیکٹ وغیرہ کس طرح سے کوئی لیدر کی جیکٹ پہن کر آتے ہیں زیادہ لوگ. اب تو وجہ یہ چینج ہو گیا, آرٹیفیشل لیدرز بھی جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور پھر ان کی قیمت کم ہوتی ہے, لوگ ان کو بھی زیادہ ان کی قیمت بھی کم ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس کے علاوہ اگر چمڑے کی بات کی جائے تو چمڑے کی انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا میں کم نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چمڑا جو ہے وہ آج بھی اگر کسی نے جو ہے وہ پیور لیدر کے شوز پہنے ہوئے تو وہ لگژری آئٹم ہے. اس کا سول بھی اگر اس کا سول بھی لیدر کا ہے تو وہ اس کی کاسٹ مزید بڑھ جاتی ہے. عبدالقادر, یہ تو ہم مزدوروں کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے یہ جانوروں کو لانے لے جانے کے حوالے سے. اور جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہے وہ ہماری گڈ ٹرانسپورٹ یا جسے ہم کارگو سروسز بھی جیسے ہم کہتے ہیں, ٹرالرز اور ٹرک وغیرہ, ان کی جانب سے ہمیشہ یہی کہا جا رہا تھا کہ مارکیٹس بند ہیں, ریٹیل مارکیٹس بند ہیں, ہول سیل مارکیٹس بند ہیں, کارخانے بند ہیں جہاں پہ جو ہے وہ صنعتی پیداوار ہوتی ہیں, صنعتوں سے سامان ہول سیل مارکیٹ سے ریٹیل مارکیٹ تک. یہ بار بار انہیں ان کی جانب سے ہی کہا جا رہا تھا کہ جو گڈ ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا پہیہ رکا ہوا ہے. لیکن ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لاہور میں جو ہیں وہ منی مزدا اور ٹرکس اور پک اپس جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر جو ہے وہ پچھلے 10 دن جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں کہ بکرے آ رہے ہیں, جو جانور جو ہیں وہ منڈیوں سے گھروں تک بھی جا رہے ہیں. ایک ایکٹیویٹی تھی پوری, اور اس ایکٹیویٹی سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو معاشی سرگرمی ہے وہ عید پر ہی ہوتی ہے, اور وہ جسے بڑی عید یا عید باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اس کا باقاعدہ جو ہے وہ یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ عید الفطر کے بعد ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے جانور جو آڑتی ہیں وہ اپنے جانوروں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں لاہور لے کے جانا ہے, کراچی لے کے جانا ہے, فیصل آباد لے کے جانا ہے, کہاں لے کے جانا ہے اور کون سا جانور کتنے میں بکنا ہے. اس کی تیاری باقاعدہ پوری ہوتی ہے. اور پھر ہم نے منڈیوں میں اس طرح کے جانور بھی دیکھے جو ملینز میں تھے, جو 10 لاکھ کے, 20 لاکھ کے, 15 لاکھ کے, وہ بھی لوگ خریدتے ہیں. اس جانور کی جو اس کی پرورش ہے یا اس کو جو پالنے کا جو عمل ہے وہ بھی ساتھ چلتا ہے. پھر وہ جانور بھی ہم نے دیکھے جو ہیں وہ جو اجتماعی قربانیوں کے لیے خریدے جاتے ہیں, اور اجتماعی قربانیوں میں بھی ہم اب ایک اور چیز سدرا اس میں یہ ہے کہ اس بار جو ہے وہ اجتماعی قربانیوں کا رجحان زیادہ بڑھا, زیادہ دیکھا اس میں یہ ایک تو لوگوں کو سہولت بھی, کسائیوں کے جھنجھٹ سے بھی جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے کہ کسائی آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. لوگوں کو تھوڑا کرونا کا بھی ڈر تھا نا, نہیں اس میں ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ کرونا کا بھی تھا کہ لوگ جو ہیں وہ یہی سوچ رہے تھے کہ قربانی بھی ہو جائے, سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی ہو جائے اور جو ہے وہ سہولت بھی مل جائے. اجتماعی قربانیوں کا رجحان جو ہے بڑا ہے. چمڑا منڈی سے جو فگرز ملے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ زیادہ جو تعداد ہے وہ اجتماعی قربانیوں کی گزشتہ سال کی نسبت جو ہے وہ کھالیں زیادہ جمع ہوئی ہیں. ٹھیک, اب ہمیں عمران ملک یہ بتائیے کہ ہم یہ کرونا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی معیشت خراب ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے بہت زیادہ, لیکن جو جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ ہے اس نے تو سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. میں یہاں پہ نا بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. جو لاک ڈاؤن ہوا نا عید سے 3-4 دن پہلے, اس کا بہت فائدہ ہوا. ٹھیک,
مارکیٹس بند ہو گئی, تمام لوگوں کا رجحان ایک طرف لگ گیا عید قربان کی طرف, کہ کسی نے ایک دن پہلے بکرا لے کر آنا, تو گھر میں فارغ بیٹھا ہوں 2 دن پہلے لے آؤں, اس کا دھیان اس کے ساتھ ہی باتیں کرنی. اب یہ ہوا کہ منڈی جو ہے نا وہ بھر گئی. روز بندی صاحب ہم سب جاتے تھے منڈی میں, وہاں پہ جا کر بتاتے تھے کہ جی آج منڈی پھر جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے, یعنی کہ ایک بکرا ہے وہ 50,000 روپے کا, اس کی ویلیو جو ہے وہ 85,000 ہو گئی ہے. ایک بکرا جو 85,000 کا, اس کی خریدار زیادہ آ گئے, اور وہ شام کی ٹائمنگ بھر گئی اوپر سے, پہلے 7 بجے تھا, پھر 10 بجے ہو گیا. اچھا, یہ تمام صورتحال جو ہے وہ اس سے یہ ہوا کہ آپ کی منڈیاں خالی ہو گئیں. عید سے ایک دن پہلے میں آپ کو بلیو کریں کہ جو بندہ مجھے فون کر کے کہتا رہا نا کہ بھائی بکرے کہاں سے لینے ہیں, اور جس کے پاس میں بھیجتا تھا اس کو وہاں پہ بھائی یہاں پہ تو مارکیٹ خالی ہے. میں یہ سوچ رہا, میں نے کہا یہ کس طرح سے, یعنی کہ پھر میں فون کرتا باقاعدہ طور پہ, وہ کہتے ہیں سب بک گیا. میں کہا نہیں یہ لے گئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں وہ کیوں لے کر جائیں گے, نقصان ہو جائے گا ان کو. باقاعدہ منڈیاں اس دفعہ خالی ہوئی ہیں. اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں وہ سرکاری منڈی میں چلے جاتے ہیں, شاہپور کانجرا میں, تاکہ وہ بدھ کو منڈی لگتی ہے, یعنی کہ کل کے دن وہ منڈی لگے گی, صبح کے دن وہ کساب وہاں پہ سرکاری طور پہ بھیج دیں گے. ان کا گوشت جو ہے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کرونا کی نہیں, کرونا کی نہیں, یہ عید قربان پر اتنی زیادہ خرید و فروخت, لوگوں کے پاس کاروبار بند ہوئے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا, صرف 10,000 لوگوں نے حج کیا ہے. آپ کے شہر سے پورے پاکستان سے 1,80,000 حاجی سرکاری جاتا ہے اور پرائیویٹ بھی جاتے ہیں. تو آپ ذرا مارجن نکال لیں, آپ کے لاہور سے 20, 25, 30, 35,000 لوگ نہیں گئے حج پہ, تو وہ ان لوگوں نے قربانی کہاں پہ کرنی ہے, گھر میں ہی کرنی ہے. ایک یہ فیکٹر آیا, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہی بتا رہا ہوں کہ 5 روز پہلے جو لاک ڈاؤن لگا, ایک دم جس نے دکان پہ بھی جانا تھا, وہ جس نے بچوں کے کپڑے اور اپنے لیے بھی لینے تھے, اس کے پیسے بچ کے اس نے کہا یہ میں کیوں بچا رہا ہوں, یہ میں اپنی قربانی پہ لگاؤں, جو میں نے سوچا ہوا تھا حصہ ڈالوں گا. اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, کرونا کی وجہ سے کسی نے کوئی نہیں سوچا کہ جی ہم نے قربانی نہیں کرنی, ہم نے حصہ ڈالنا ہے. شاید کوئی 10% لوگ ہوں جنہوں نے حصہ ڈالا ہو, مگر سب لوگوں نے گھر میں قربانی کی ہے, کیونکہ آفرز اٹھائی گئی ہیں. دیکھیں 3400 گاڑیاں جو ہے پک اپس, یہ بھی ٹرانسپورٹیشن ہی ہے نا, وہ استعمال ہوئی ہیں. پورا LWMC کا عملہ استعمال ہوا ہے, پورے لاہور کی مشینری استعمال ہوئی ہے. یہ تمام اس کاروبار کے لیے سارا بالکل ہر بندہ اس میں شامل تھا. 3 دن تک ہر بندہ اس میں شامل رہا, بھیما میرے, آپ کے, مدنی صاحب کے, تمام لوگ جو ہیں اس کے ساتھ چل رہے تھے. ایسا ہی. عمران ملک, عبد القادر, ہمیں بتائیے کہ تاجروں کا اس حوالے سے کیا موقف ہے عید قربان کے حوالے سے؟ پہلے تو وہ گورنمنٹ سے ناراض ہی تھے, لیکن ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے کہ کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کے بعد. اچھا, اس جو ہے نا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کل جو ہے وہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا تھا. وہ پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کیا, لاک ڈاؤن ختم کیا اور مارکیٹ سے, یعنی کہ حکومت دکھا دائیں طرف رہی ہے اور مار بائیں طرف رہی ہے کہ ان سے بچ کے کیسے. کل پھر بیانات آنا شروع ہو گئے تھے تاجر لیڈرز کے کہ جی آج مارکیٹیں نہیں کھلیں گی, کل سے کھلیں گی, یعنی کہ آج سے کھلیں گی. وہ بھی تھکے ہوئے, اور وہ یہ اب کاروباری سرگرمیوں کا آغاز جو ہے وہ ایک بار پھر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا فیسٹیول جو ہے وہ عید قربان کا تھا. سال اگر ہم اسلامی سال کو بھی دیکھیں تو اپنے ایئر اینڈر پہ دیکھیں تو سب سے بڑا فیسٹیول یہ. اس کے بعد اب جو ہے وہ محرم الحرام آئیں گے, کہ 14 اگست آئے گا, پھر اس کے بعد 14 اگست, پھر اس کے بعد ربیع الاول. اب تاجروں کو جو ہے وہ پر امید ہیں کہ ایک بار پھر کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہوں گی. بالکل ہوں گی, کیونکہ محرم اور سفر کے 2 مہینے ہیں, اس کے بعد پھر شادی سیزن کا آغاز ہو جائے گا. شادی سیزن کا آغاز تو جو ہے وہ اب ستمبر میں ہی شروع ہو جائے گا, کیونکہ حکومت کی جانب سے. مگر کنڈی کہاں پہ ہے شادی, یہ تو بتائیں. ایک گھر کے اندر 6 بندے, نہیں ستمبر سے جو ہے وہ شادی حال. امید پہ دنیا قائم ہے, مگر یہی تو کہا جا رہا ہے کہ جی اکتوبر نومبر میں شاید یہ کورونا کا تھوڑا سا پھر آئے واپس, اور جو کہ مؤثر ہو جاتا ہے تو نہیں آ جاتی, موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ہوگا. مگر یہ بھی کیبنٹ کمیٹی کرے گی بچوں کو اسکول کیسے بھیجنا, پھر سردیاں آ جائیں گی, پھر بچوں کی چھٹیاں آ جائیں گی. یعنی کہ یہ سال بچوں کی پڑھائی کا گیا, وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس بچے کو اس سال میں پتہ لگا ہے کہ جی آپ نے یہ کلاس میں جانا تھا اور اس کلاس میں آپ کو یہ تمام. یہ بھی بچوں کی صحت کے لیے بہت امید پہ دنیا قائم ہے. پوری دنیا اس فنومنا سے جو ہے وہ الجھ رہی ہے. پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ گزشتہ سالوں کی نسبت جو ہے وہ مختلف ہو چکا ہوا ہے. حج دیکھیں, ہم نے حج پہ جو ہے وہ حاجی دیکھے ہیں ٹی وی سکرینز پر, جب خطبہ حج ہو رہا ہوتا ہے, طواف ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس بار جو ہے وہ کافی محدود ہوا ہے کورونا کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ اس بار بہت سے ممالک کی معیشتیں جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں, ان میں پاکستان بھی شامل ہے. تو جب ایک پوری دنیا پر وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ نہ صرف جو ہے وہ سماجی ہوں گے, معاشی بھی ہوں گے. تو یہی وجہ ہے کہ اب لیکن تاجروں کی جانب سے جو ہے وہ پھر ایک بار پھر پر امید ہیں
کہ کیونکہ کورونا کے کیسز کم ہوئے ہیں, کورونا کنٹرول ہوا ہے, مارکیٹس کھلیں گی, ایک بار پھر پر امید ہے کہ فیکٹری کا پہیہ چلے گا, صنعت کا پہیہ چلے گا, تجارتی سرگرمیاں چلیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالقادر مدنی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. عمران ملک آپ کا بھی بہت شکریہ. عید الاضحیٰ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے, اب رپورٹس پہ سامنے آ رہی ہیں کہ پورے سال کا ان لوگوں کو بھی کاروبار مل جاتا ہے, مزدوری مل جاتی ہے, جو کہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی روزگار ان کا موقع مل جائے. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ٹھیک 2 ماہ پہلے عالمی ادارہ صحت سمیت مختلف غیر ملکی تحقیقاتی ادارے اور عالمی میڈیا پاکستان کو تنبیہ کرتے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کورونا کی صورتحال انتہائی خراب ہو سکتی ہے اور کورونا جلد ہی پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں بھی لے سکتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں تباہی مچ سکتی ہے. یہاں تک کہ عالمی ادارہ صحت نے صوبائی وزیر صحت کو اسی تناظر میں خط بھی لکھا, جس کے اندر صوبے بھر میں مزید سختی اور مکمل لاک ڈاؤن کی تجاویز دی گئی اور کہا گیا تھا کہ اگر ان تجاویز پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو کورونا کی صورتحال بے قابو بھی ہو سکتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا, آج 2 مہینوں بعد صورتحال اس سے مکمل برعکس ہے اور ملک بھر میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے. اگر بات کی جائے صرف لاہور شہر کی تو گزشتہ روز شہر میں کورونا کے صرف 11 کیسز رپورٹ ہوئے اور پچھلے چند دنوں سے شہر کے کسی اسپتال میں کورونا کے باعث کوئی ایک موت بھی رپورٹ نہیں ہوئی. اور اس سب کی بڑی وجہ حکومت کی بروقت مؤثر حکمت عملی, سمارٹ سیمپلنگ, سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہے, جس کے باعث آج کورونا کی صورتحال ملک بھر میں قدرے بہتر ہے. یہاں تک کہ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے بھی پاکستان کے کورونا پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات پر خصوصی رپورٹ شائع کی ہے, جس میں کورونا پر وبا پر قابو پانے سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر خوب سراہا جا رہا ہے. وال اسٹریٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے 2 ماہ قبل تیزی سے پھیلتے کووڈ-19 پر 80% تک قابو پا لیا ہے اور گزشتہ 2 ماہ میں ملک کے اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. رپورٹ میں کہا یہ بھی گیا ہے کہ مارچ میں پاکستان کا فوری لاک ڈاؤن کرنا وائرس کے پھیلنے کو روکنے کا سبب بنا اور ملک بھر میں اسکول, ریسٹورینٹ, شادی ہالز بدستور بند رکھنے کی خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق شہریوں کا گھروں تک محدود رہنا اور SOPs پر عمل درآمد کرنا بھی وائرس کے کم پھیلاؤ کا باعث بنا ہے. حیران کن طور پر جہاں اس پورے خطے میں آس پاس کے تمام پڑوسی ممالک میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے, وہیں پاکستان میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی ہے, جو ایک خوشائن بات ہے. مگر اس کے باوجود حکومتی سطح پر کہیں بھی کورونا کے خلاف مکمل کامیابی کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا, کیونکہ ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے اور مستقبل میں وائرس کے پھیلاؤ کا روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے جو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا. اور آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ عید قربان پہ کہا جا رہا تھا کہ اگر بے احتیاطی ہوئی تو تقریباً کوئی 2 سے 3 ہفتے میں اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے. بات کریں گے جی, میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمود شوکت صاحب ہیں, چیئرمین ہے کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے. آپ پروگرام میں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نمائندہ لاہور نیوز سجاد قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. قاسمی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب, سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ یہ انٹرنیشنل رپورٹس آئی ہیں, پہلے ان کی جانب سے ہمیں تنبیہ کی جا رہی تھی کہ ایسا ہوگا, لیکن اب تاریخیں سامنے آ رہی ہیں. جی بالکل, یہ بڑی سمجھ آنے والی بات ہے, اس لیے کہ جب کورونا آیا تو دنیا میں کسی کو بھی اس کا کوئی تجربہ نہیں. فوری طور پہ کچھ لوگوں, جس طرح لوگ بار بار WHO کو ریفر کرتے ہیں, تو میں تب بھی انہیں یہی کہا کرتا تھا کہ WHO بھی کچھ ماہرین کا ایک گروپ ہے جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور جس طرح ان کو رپورٹیں آتی ہیں اس کے مطابق وہ ایڈوائزری ایشو کر دیتے ہیں. سو جو WHO کی ایڈوائزری ہے اس کو غور سے سننا چاہیے, دیکھنا چاہیے, لیکن اس پر آپ کو پھر اپنی پالیسی بنانی پڑتی ہے, کیونکہ WHO ساری دنیا سے شواہد اکٹھے کرتی ہے اور ہر ملک کی اپنی جو سوشل ہوتی ہیں نارمز وہ فرق ہوتی ہے. ہر ملک کے لوگوں کی تعلیمی صلاحیت فرق ہوتی ہے, ہر ملک کی انفراسٹرکچر ہیلتھ کا فرق ہوتا ہے, اور پھر آپ کو اپنے ملک کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے. اس میں پرائم منسٹر نے بھی بڑا ایک شروع میں بڑا زبردست فیصلہ کیا, کہا ہم نے مکمل لاک ڈاؤن نہیں کرنا. میں اس دن اسلام آباد میں ہی تھا, ان کے دفتر میں ہی تھا, تو انہوں نے کہا جی ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے لوگ بھوک سے مر جائیں گے. تو بہت سے لوگوں نے اس وقت اختلاف بھی کیا, لیکن اب وہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ پالیسی بالکل درست تھی. اسی طرح فوری طور پر اپنے انفراسٹرکچر کا ہم نے ایک حساب لگایا. پنجاب میں جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی
تو ہم نے پورے پنجاب کی صورتحال کا حساب لگایا, اپنے ٹوٹل بیڈز دیکھے, ہم نے کنٹرول روم قائم کیے. لیکن میں یہ سب کچھ کہنے کے باوجود آپ کو یہ بتا دوں کہ آلدو ہم روز کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے, ہم روز فیصلہ کرتے تھے کہ آج اتنے مریض آئے ہیں تو کتنے اور بیڈ ہونے چاہیے, کتنے وینٹیلیٹر ہونے چاہیے. ساتھ ساتھ دنیا میں کرونا کی مینجمنٹ بھی امپروو ہونے لگ گئی اور اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوا, اور ہم نے ڈے ٹو ڈے کلینکل ایڈوائزری بھی ایشو کی. اپنے تمام ڈاکٹرز کو ہم ایڈوائس بھیجتے تھے کہ اب کرونا کو آپ نے یوں ٹریٹ کرنا. دوسرے میرا خیال ہے پبلک اویئرنیس کے لیے جتنا کام میرا خیال ہے اس کرونا کے اوپر ہمارے ہر طرح کے میڈیا نے کیا, وہ بھی بہت اہم کردار تھا. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی, میں تو کہوں گا اس کو کہ یہ سب کچھ تو باقی دنیا بھی کر رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ ہم کرونا کو کافی حد تک کرٹیل کرنے میں کامیاب بالکل. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہوا, اللہ کرے کہ یہ ایسے ہی کنٹینیو رہے. کاظمی صاحب تقریباً 4 روز ہو گئے ہیں, کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی, جو کہ ایک بڑا اچھا سائن ہے. پیشنٹس کی تعداد مثبت جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے کئی ایسے اسپتال ہیں جہاں پر کرونا کا ایک بھی پیشنٹ نہیں. بہت شکریہ سدرا. اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو محنت کی ہے محکمہ صحت نے, اداروں نے, گورنمنٹ نے, اس پہ تو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ سے سخت معیار لیے گئے, بہت زیادہ اس والے سے سیکورٹی کی گئی. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے, وہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے, اس میں پینک زیادہ پھیل رہا ہے اور آپ اس سے باہر نکل رہے ہیں. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اداروں کے ایسا کوئی ورک کرنے سے یا کوئی ایسا, وزیر اعظم کا آپ ہی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم سب کچھ بند نہیں کریں گے, اور وہ جنہوں نے سب کچھ بند کر بھی دیا اور وہ نہیں نکلے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ خصوصی شفقت کی ہے. اور موجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان کی معیشت تو پہلے ہی اتنی ڈینجرس صورتحال میں تھی اور کرونا کے بعد بھی ہوئی, اور اب ضروری ہے کہ اس علاج معالجے کی طرف جایا جائے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ فوری طور پر آج سے جو ہے تمام شعبہ جات ان کو اوپن کر دیا جائے. اس پہ بھی ہم نے ضرور بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو ہے وہ جیسے 5 اگست تک لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تھا, لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ 3 روز پہلے اچانک اعلان ہوا, کھول دیا. اب جو ہمارے شادی ہالز مالکان ہیں, ہوٹلز ہیں, تھیٹر مالکان ہیں, ہمارے جو اداکار ہیں, ان کو ایسا بڑا اسٹرانگ ان کو لگ رہا ہے کہ اب حالات نارمل ہونے والے ہیں, اب ان کو بھی اجازت ملنے والی ہے, جو کہ تقریباً مارچ سے ان کے کاروبار بند ہے. کیا ایسا ہی ہے, ان کو بھی عنقریب اجازت ملنے والی ہے؟ جی بظاہر اگر حالات یوں ہی رہے اور کرونا میں کوئی خدا نہ خواستہ اللہ اپنا کرم جاری رکھے اور کوئی ہمیں بہت پریشان کن صورتحال نظر نہیں آتی, تو پلان یہی ہے کہ گریجولی اب سب کچھ کھولا جائے گا, کیونکہ آپ ہمیشہ کے لیے سب کچھ تو بند نہیں کر سکتے. لیکن اس کا سب سے بڑا جو فائدہ تھا اور جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس دوران لوگوں کی تعلیم اس کے بارے میں عام ہو جائے, لوگوں کو پتہ لگ جائے. اس سے پہلے تو آپ ماسک کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسپتال میں صرف ڈاکٹر پہنتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ماسک کی اہمیت کا بھی اندازہ ہونا. اب ہم اسکولوں کی ٹیچرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں, اب ہم اسپتالوں میں پلان بنا رہے ہیں کہ جب اسپتال کھلیں گے تو لوگوں کو کیسے بٹھائیں گے, کہاں ہاتھ دھونے کی جگہ بنائیں گے. سو یہ تمام ٹائم تھا جو اس چیز میں استعمال ہوا. ٹھیک. کاظمی صاحب آپ بتا رہے تھے آج سے اعلان ہو گیا ہے, گزشتہ روز ہی وزیر صحت صاحبہ نے کہا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی پلان بنا رہے ہیں. بڑی میں سمجھتا ہوں یہ چیئرمین ہے, محمود شوکت صاحب چیئرمین ہے, اور یہ ہمیں بتائیں کہ اچانک جو لاک ڈاؤن کھولا گیا ہے 2 تاریخ کی رات 12 بجے کے بعد جو ہے 5 تاریخ تک کا اعلان تھا, اس کو کھولا گیا ہے پنجاب ایڈوائزری گروپ سے. اس کا مشورہ, اس میں کیا حکمت عملی تھی, کیا ہے, اور اب جو ریلیاں نکلنی ہیں 5 تاریخ کو, اس کی کیا ایڈوائزری گروپ نے اجازت دی ہے؟ اس میں بھی پہلے ہمیں ہسپتالوں کے حوالے سے بتائیے کہ ہسپتالوں میں ابھی تک کون کون سی سہولیات ہیں جو ہمارے مریضوں کو نہیں مل رہی, جن کا گزشتہ روز وزیر صحت صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ اب تمام شعبے کھلنے والے ہیں. کون سے شعبے بند تھے؟ سدرا ویسے معمول کے مطابق تو شعبے کام کر رہے تھے, لیکن بہت کم. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے اعلان تو کر دیا ہے, لیکن شعبہ جات اپنی طریقے سے کام کرتے رہیں گے. اور میں نہیں سمجھتا, خاص کر جو سرجری تھی وہ ابھی بھی اپنے ٹائم کے مطابق اور اس کو ایس او پیز کے مطابق کیا جا رہا ہے. تو اس میں جب ایس او پیز آپ لاگو رکھیں گے, ڈاکٹر صاحبہ نے اعلان تو کر دیا, اس میں ڈیلے ضرور ہوگا, کیونکہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے بتایا کہ ابھی پلان آپ کی طرف سے مانگے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہوگی, مریضوں کو کیسے بٹھایا جائے گا, اور کس طرح سے کرونا سے بھی بچایا جائے گا. ہم نے پلان بنا دی ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم اب ڈفرینٹ ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو اور پرنسپلز کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے.
اور فوری طور پہ جب اسپتال کھل بھی رہے ہیں تو اس طرح کا رش آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو وہی جو میں نے بتایا نا، ان 3-4 مہینوں میں لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ انہیں ایمرجنسی میں جانا ہے. سو ایمرجنسی تو فلی فنکشنل ہے ہر اسپتال کی. باقی چیزوں کو اب ہم اس طریقے سے کریں گے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی نہ ہو اور دوبارہ اس کی سرج آ سکے. تو اس کے لیے وہ ڈسٹنس رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا، لوگوں کو ماسک مہیا کرنے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اب ہم ان کو پلان دے چکے ہیں. لیکن اب ہم نے ان سے امپلیمنٹیشن پلان مانگے ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے. سو وہ اب ہم نے 1-2 دن میں، 1 ہفتے میں ہم وہ سارے ریوائز کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ 3 دن پہلے لاک ڈاؤن کھولنے کا اچانک فیصلہ آیا، یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے اور آپ کی طرف سے کوئی اجازت ہوگی. اسمارٹ سیمپلنگ ہوئی تھی، تقریباً کتنے سیمپل لیے گئے تھے مویشی منڈیوں سے، اور وہ کیا اتنے کم پازیٹیو آئے تھے کہ اچانک یہ؟ ہاں، وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر پازیٹیو تھے. اور یہ جو فیصلہ ہے اس میں ہمارا ایڈوائزری گروپ کا تعلق نہیں ہوتا. ایڈوائزری گروپ اپنی ایڈوائس دیتا ہے. ہم نے جس طرح ابھی آپ نے کہا نا 5 اگست والی، تو ہماری ایڈوائس یہی ہے کہ کانگریگیشن کوئی نہیں ہوگی، ریلی نہیں نکلے گی. مطلب ہم ریلی کا لفظ تو نہیں استعمال کرتے، ہم کہتے ہیں لوگ اکٹھے نہیں ہوں، رش نہیں ہوگا. اسی طرح ہم اپنے مشورے دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو بڑے فیصلے ہیں یہ ایڈوائزری کمیٹی نہیں کرتی. بالکل، آپ نے تو تجاویز دینی ہے نا. اس کے بعد حالات کیا چل رہے ہیں، مطلب دیکھیں ہمارا تو بڑا چھوٹا سا کینوس ہوتا ہے نا، ہم اس کو ٹیکنیکل اور کلینکل بنیاد پہ دیکھتے ہیں، لیکن جو صوبے کو چلا رہے ہیں، جو ملک کو چلا رہے ہیں، ان کو تو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت سب سے زیادہ کرونا ہی خطرناک ہے، اور سب سے زیادہ آپ کی جو تجاویز ہیں وہی امپورٹنٹ. جی، وہ بالکل ان تجاویز کے تناظر میں ہی رکھا جاتا ہے. اور ہم نے ایک براڈ آؤٹ لائن دی تھی کہ جب کیسز کم ہونے شروع ہوں گے تو نارمل زندگی کی طرف آپ جا سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ہم سے مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کی اب تجاویز، اگر میں آپ کی کرونا، آپ چیئرمین بھی ہیں ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے، یہ جو تھیٹرز ہیں، ہوٹلز ہیں، جب اجتماعات کی اجازت مل رہی ہے تو پھر ان کے پاس بھی ایک جواز آ جائے گا. آپ کیا تجاویز دیں گے؟ جی، ہم آلریڈی اس پہ کام کر چکے ہیں، اور ہم آلریڈی ریسٹورینٹس کے اندر سٹنگ پیٹرن بنا چکے ہیں، اور ہم نے اسی طرح کارخانہ داروں کو بھی پلان دے دیا ہوا ہے. اسی طرح ہم نے جو شادی ہال ہے ان کا بھی پلان بنا لیا ہوا ہے. جب یہ کھلیں گے تو یہ پلان ان کو دے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہوگا کہ وہ انشور کریں کہ اس کے مطابق SOPs چلے. لیکن یہ سب کچھ تیار ہے. ڈاکٹر صاحب تیار تو ہے، لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ وقت ہے، یہ مناسب وقت ہے کہ اجازت مل جائے. میرا خیال ہے آپ یہ اجازت، میرا ذاتی خیال ہے یہ محرم کے 15 دن کے بعد، 10 محرم کے 15 دن کے بعد فیصلہ ہوگا. ٹھیک، ابھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، کاظمی صاحب ہسپتالوں کی صورتحال ہمیں بتائیے، کیونکہ مریض بھی بہت پریشان ہیں، بہت ساری جو سرجریز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، پھر SOPs کی خلاف ورزیاں اسپتالوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایڈوائزری گروپ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ MS پرنسپلز کے ساتھ میٹنگز نہیں کرے گا، ان کو اپنے SOPs پہ امپلیمنٹ کرنے کی ہدایات نہیں دے گا، اور نئی چیزیں ایڈ ڈاکٹر صاحب نے کرنی ہے، اس میں ان کو بتانا ہے کہ آپ نے مکمل طور پہ جو شعبہ جات ہے ان کو فعال کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، روزانہ کی روٹین کیا رکھنی ہے، کتنے پیشنٹ پہ آپ کام کر سکتے ہیں، ایک ڈاکٹر کتنے مریض چیک کرے. تو تمام SOPs پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے آؤٹ ڈور کے اندر ایک ڈاکٹر 200 مریض چیک کرتا رہا ہے. یہ آپ کی روٹین رہی ہے. اب وہ روٹین نہیں بنے گی، نہ بنانی پڑے گی. لوگوں کو پرائیویٹ بھی جانا پڑے گا، لوگوں کو ویٹ بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کی سرجریاں بھی لیٹ ہو رہی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ عید کے دنوں میں ایک نوجوان کو گولی لگی ہے ڈکیتی مزاحمت پہ، تو اس کے ابھی تک سرجری نہیں ہوئی، 4 دن ہو گئے. یعنی جو ایمرجنسی صورتحال ہے اس کی بھی سرجری نہیں ہو رہی. اس ڈاکٹر ابھی بھی خوف زدہ ہیں، وہ سوچ رہے ہیں. دیکھیں کرونا کی پینک ختم ہوا ہے، وبا بہت جو تیز تھی اس میں تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوا، لیکن کرونا ختم نہیں ہوا. وہ یکے بعد دیگرے کسی کو، آپ کو، مجھ کو، کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اس لیے ہر بندے کو جو ہے وہ بچنا ضروری ہے. اور موجودہ صورتحال میں ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ یہ کب پرنسپل MS کی جو ہے وہ میٹنگ کال کرتے ہیں اور پھر ان کو اجازت دیتے ہیں. ابھی یعنی کہ ایڈوائزری گروپ کی طرف سے ان کو مکمل شعبہ جات کھولنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ فوری کام شروع کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو جی ایک پورا پروگرام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دے دیا کہ لاہور کے 4 بڑے اسپتالوں کے 4 MS اور پرنسپل ایک دن ہمارے پاس آئیں گے. یہی پھر پنجاب کے باقی ٹیچنگ اسپتالوں میں ماڈل نافذ ہو جائے گا. اسی طرح ایک THQ اور DHQ ہاسپٹل کے بندے ہم 2-2 3-3 بلائیں گے، ان کو ایک ماڈل بنا دیں گے. ہر ہاسپٹل کا جا کے ماڈل تو ہم نہیں بنا سکتے، ہم تو ان کو پروٹوٹائپ 3-4 یہ ماڈل تیار کر چکے ہیں آپ؟ جی ماڈل تیار کر چکے ہیں، لیکن اب وہ ماڈل کو فٹ کرنا پڑتا ہے نا. تھوڑا سا ہمیں بھی بریف کر دیں کہ وہ کیا ماڈل ہے. وہ ماڈل یہ ہے کہ ہم نے انہیں کہا تھا جی کہ جب بھی مریض اندر انٹر ہوگا تو وہاں پر ایک کاؤنٹر ہوگا، جو مریض بغیر ماسک کے آئے گا یا اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ باہر ہم نے انہیں کہا تھا آپ
اب موسم گرما کے مطابق آپ ٹینٹ لگائیں گے, لیکن بارش میں ہم نے کہا تھا کہ واٹر پروف ٹینٹ لگائیں گے, اس کے اندر لوگوں کو بٹھائیں گے ویٹنگ, جس طرح میو والوں نے کہا تھا ہمارے پاس مارکی بنی ہوئی ہے, ہم اس کو ویٹنگ ایریا بنا دیں گے OPD کا, وہاں پر لوگوں کی اس طرح 4-4 فٹ 3-3 فٹ کے وقفے سے سیٹیں بنی ہوں گی. اس کے بعد پھر وہ اپنی باری پہ اندر جائیں گے. سب اسپتالوں میں کیو میٹک سسٹم انسٹال ہوگا, جو نمبر بولے وہی اندر جائے. اندر ایڈیشنل کوئی جس طرح میو اسپتال میں ہم نے دیکھا تو وہاں پر ہینڈ واشنگ فیسلٹی بہت کم تھی, تو وہ ہم نے ان کو سارے بتا دیے کہ اتنی جگہوں پہ آپ کو اور ہاتھ دھونے کے انتظامات کرنے پڑیں گے, جو فوری طور پہ نہیں ہو سکتے تھے. تو پھر ہم نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جو پری فیبریکیٹڈ آتے ہیں فی الحال وہ لگا دیے جائیں. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ وہ ماسک ڈسپوز آف کیسے ہونے, تاکہ وہ ماسک لے کے مریض واپس نہ چلا جائے اور وہ باہر جا کے ریسائیکل نہ ہو جائے ماسک, وہ ماسک وہیں پہ مریض سے بھی واپس لے لیں گے, اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. اسی طرح ڈاکٹرز کے اوپر ہوگا کہ ان کو سینیٹائزرز دیے جائیں گے اور ہاتھ دھونے. اور ہم نے تو یہ بھی دیکھ لیا کہ صابن چوری ہوتے ہیں ہمارے, تو صابن ہم اوپر بڑی ٹینکی میں لکوڈ سوپ رکھیں گے, یہ صابن کی ٹکیاں نہیں رکھیں گے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. سو پلان تو سارا بن گیا ہے. اسی طرح ہم نے یہ پلان بنایا کہ بیٹھنے کے لیے جہاں پر جگہ نہیں ہوگی وہاں پہ ٹینٹ لگیں گے, لوگ باہر بیٹھیں گے, ویٹنگ روم باہر ہو جائیں گے, ڈاکٹر کے کمرے کے باہر جمگھٹے نہیں ہوں گے, اور یہ سارے پلان ہو گئے. لیکن جیسے میں نے بتایا کیونکہ اس انڈیویجول اسپتال کی بلڈنگ دیکھ کے امپلیمنٹ ہوتا ہے نا, اس لیے ان کو بلانا ہے کہ وہ اپنے اپنے پلان ہمیں دے دیں, اور آئی ایم شیور وہ بھی پلان اب تک بنا. ایک اہم پوائنٹ آپ نے یہ بتایا کہ اگر ایک پیشنٹ کو روٹین کے اندر ایک شعبہ 50 پیشنٹ ڈیلی چیک کر رہا ہے, تو اب اس روٹین کو کتنے پیشنٹ پہ لے کے آئے گا اور کتنے ٹائم میں ایک پیشنٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے؟ ہمیں اس کا ٹائم بڑھانا ہے. ہم ایوننگ شفٹ میں شاید کچھ لوگوں کو OPD میں شروع کرائیں گے, لیکن یہ ابھی پکا فیصلہ نہیں ہے اس کے اوپر, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. تو یہ یعنی ابھی تجویز ہے, یہ تجویز ہے, کیونکہ ہم وہ دیکھ لیں گے کسی کی. اور ٹو بی آنیسٹ جب آپ ایوننگ کے بعد ایمرجنسی کو ایکسپینڈ کر دیں گے تو پھر بھی کافی سا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ لاہور میں اب ہم ڈسپینسریاں ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, اور 12 ڈسپینسریاں ہم نے ایکٹیویٹ کر دی ہیں آلریڈی. لاہور میں 385 ڈسپینسریاں جو بند پڑی ہیں, اور یہ میرا ایک پرانا پروجیکٹ تھا. ڈاکٹر بہت ضروری ہے. اور لوگ کاظمی صاحب ڈسپینسری پہ جانا گلی محلوں کے لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بڑا رجحان ہوتا تھا, اور بڑا ہم نہیں دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آپ کو ایک MBBS فزیشین چیک کرے گا, آپ اتائی سے بچ جائیں گے, اور اس سے اتائیوں میں بھی کمی آئے گی. اور ڈاکٹر صاحب یہ 385 ڈسپینسریز کو کیا فائدہ ہوں گے کھولنے کے؟ ان کے فائدے یہی ہوں گے کہ وہ جو دوپہر کے بعد آپ کے لوگوں کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے سرکاری شعبے میں آؤٹ ڈور میں جانے کی, ان کو آؤٹ ڈور اویلیبل ہو جائے گا. پھر گریجولی ان ڈسپینسریوں کو ہم اس قابل کر دیں گے کہ وہاں پہ وہ ٹانکے بھی لگا سکیں, وہاں پہ ڈیلیوری بھی ہو سکے. تو آپ کے ٹرشی, اب دیکھیں آپ لیڈی ولنگٹن اسپتال میں 14,000 ڈیلیوریاں ہوتی ہیں, یہ تو کوئی ٹرشی کیئر اسپتال کا کام نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ 385 صرف لاہور میں, یہ صرف لاہور میں بند ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں, یہ جو ہم انٹرنیشنل رپورٹس کی بات کرتے ہیں, یہ ہمیں بتا رہی تھی کہ اکتوبر نومبر میں جب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا, موئسچر ہو جائے گا, تو ایک اور پیک آ سکتی ہے, کرونا ایک دم سے پھر سپیڈ تیز کر سکتا ہے. یہ خدشہ ہے؟ جی دیکھیں, سیکنڈ پیک کا خدشہ تو نومبر دسمبر سردی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ابھی بھی ہے اور وہ تب بھی رہے گا. اگر آپ غور کریں تو میزلز اور ڈینگی سب گرمیوں کی بیماریاں, یہ بھی وائرس کی بیماریاں ہیں. تو اسی طرح یہ بھی وائرس ہے, یہ نیا وائرس ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے ابھی, لیکن اس کا گرمی سردی سے میرا نہیں خیال کو تعلق ہوگا, اس کا سوشل بیہیویئر سے زیادہ تعلق ہوگا اور ٹریولنگ سے تعلق ہوگا. جیسے وہ آسٹریلیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, آسٹریلیا کے گرم علاقوں میں سیکنڈ پیک آ گئی ہے. سو وہ اس کا گرمی سردی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, ٹیمپریچر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں تو امریکہ میں اب ویسٹ کوسٹ پہ سارا زور ہے, تو ویسٹ کوسٹ تو مقابلتاً گرم علاقہ, کیلیفورنیا تو گرم علاقہ. سو وہاں پر اب ایک پیک آ گئی, اور اتنی بری پیک ہے کہ جس کا حساب نہیں. سو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی, ہمیں اپنے لوگوں کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا, اور لوگوں کو, میرا تو خیال ہے اب اگلی چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اس کو اسکول کے سلیبس کا حصہ دے رہے ہیں, کہ ہم اسکول میں بنیادی صحت کے اصول بچوں کو سکھانے شروع کریں گے, اور وہ کالجوں تک سکھاتے رہیں گے. بالکل, صحت کے یا کرونا کا کوئی ایسا چیپٹر شامل, اس میں ایک چھوٹا سا کرونا آ جائے گا نا, کیونکہ آپ خالی کرونا تو نہیں کریں گے, کل کو کوئی اور بیماری آ جائے گی. آپ کو اصول سمجھانے, اصول سمبولک ہوتے ہیں, اصول اسپیسیفک نہیں ہوتے. بہت شکریہ سجاد کاظمی صاحب. پروفیسر محمود شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور بتا رہے تھے جی موسم کا کرونا کے ساتھ کوئی اثر نہیں ہے, کرونا کا تعلق ہے ہمارے سوشل بیہیویئر سے, کہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اور کتنی احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे शहरियों में दबा कर गोश्त खाया है और गोश्त इतना ज़्यादा खाने की वजह से बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जो कि अस्पतालों में भी पहुंच गए। लाहौर के 7 बड़े अस्पतालों की बात करें तो वहां पर ईद के 3 दिनों में 18,000 ऐसे मरीज रिपोर्ट हुए हैं जो कि मैदे की जलन के साथ, डायरिया के साथ, फूड पॉइजनिंग के साथ आए और ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से वो इस तरह के मसाइल से दो चार हो गए। ईद कुर्बान तो आपने खुशियाँ तो मनानी है, लेकिन गोश्त आपने कितना खाना है, अब ज़रा हाथ खींच लीजिए। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे जी जो गोश्त को फ्रीज़ किया जाता है, कितने कितने दिन उसको फ्रीज़र में हम लोग रख लेते हैं, उसके बाद जो है वो उसकी ग़िज़ाइयत किस हद तक मुतासिर हो जाती है, वो बजाय इसके कि फ़ायदा पहुँचाए नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। बात करेंगे जोहा सोहेल, माहिर ग़िज़ाइयात हमारे साथ मौजूद होंगे। जोहा, प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जोहा ने तो ज़्यादा गोश्त नहीं खाया। वैसे मीट लवर हूँ नहीं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाती हूँ क्योंकि इसमें फ़ायदे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा जोहा, ये ईद के 3 दिनों में 18,000 शहरी हैं, जो कि ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो लोगों ने क्या किया, गोश्त ज्यादा खाना शुरू कर दिया, ऊपर से मौसम हमारा ऐसा है कि जो मानसून चल रहा है, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, वैसे बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं। बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो डबल नुकसान है वो लोगों में ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल ये ठीक आपने रिपोर्ट बताई है कि लोगों में डायरिया का मसला, टाइफाइड का मसला, डिफरेंट GI ट्रैक के जो इशूज हैं, बदहजमी, एसिडिटी, लोगों में ज्यादा बढ़ गया। अच्छा जोहा, ये ज्यादा गोश्त खाने की वजह से या फिर गोश्त जल्दी बायस बनती है फूड पॉइजनिंग की, या फिर ये डायरिया की शिकायत जल्दी हो जाती है? अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है कि गोश्त अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा लेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करेगी। बहुत से लोगों को इसमें 2 किस्म की जो रिएक्शन है वो नजर आते हैं। एक, कुछ लोगों को डायरिया का मसला हो जाता है और कुछ लोगों को वॉमिटिंग का मसला हो जाता है। दोनों केसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक दिन में हमारी गोश्त की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए ताकि हम इन दोनों चीज़ों से बच सकें। तो जो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, जो एक बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल है जिसको किसी किस्म की शुगर का मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, वो 3 से 6 आउंस एक दिन में कंज्यूम कर सकता है ईद कुर्बा के बाद। वैसे हम 3 आउंस रिकमेंड करते हैं, लेकिन अब जैसे ईद का मौका है, लोगों ने गोश्त थोड़ी सी उनको दे देते हैं। बिल्कुल 3 से 6 आउंस ले सकते हैं, जिसमें 4 to 5 जो मीट पीसीज हैं वो आ सकते हैं, एक दिन में वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ तो जोहा ये होता है 4 to 5 पीसेस तो चलते फिरते ही खा लिए जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आप जब ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपका मैदा एकदम से उसको हैंडल नहीं कर सकेगा। सही। गोश्त में हमारे पास ये जो मटन बीफ है, इसमें प्रोटीन का कॉन्टेंट और फैट का कॉन्टेंट, चिकनाई और प्रोटीन बहुत ज्यादा मौजूद है। तो अगर आपका अपने मैदे की रिक्वायरमेंट से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो मैदा हजम नहीं करेगा, और जब मैदा हजम नहीं करेगा तो वो डायरिया के फॉर्म में, लूज टूल्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जोहा, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि शहरी अब गोश्त तो खा रहे हैं तो उसके बाद वो ड्रिंक्स वगैरह भी पीते हैं, कुछ लोग नींबू पानी बहुत पीते हैं, क्या ये हेल्पफुल साबित होता है? अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि आप ड्यूरिंग जो कुकिंग है आप गोश्त के अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपकी डाइजेशन को भी साथ में इंप्रूव रखें। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग उसके बाद गोश्त खाने के बाद एक्स्ट्रा पानी जब पीते हैं, बेवरेजेस लेते हैं, तो गोश्त के अंदर भी कैलोरीज जा रही हैं, एक्स्ट्रा चीजें लेने से और डेंस कैलोरीज हो जाती हैं। तो ड्यूरिंग कुकिंग आप गोश्त में कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन कर लें जो आपको उसके बाद डाइजेशन में इशूज भी ना करें, और जो इंडाइजेशन का मसला है, जिसमें एसिडिटी है, तेजाबियत का मसला, वो भी कम हो जाएंगे। उसमें मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उसमें मिंट ऐड कर सकते हैं, दही को ऐड ऑन करें, क्योंकि दही जब आप कंज्यूम करते हैं तो हमारे मैदे के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया बनते हैं। दही खाने के साथ खाएं या फिर खाना बनाते हुए उसको पकाने से उसके ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होगी? उसमें इस तरह से होता है कि अगर दही को आप खाने के अंदर ऐड ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो ग़िज़ाइयत है, जो बैक्टीरिया हमें दही से मिलता है, वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर आप खाने के साथ कंज्यूम करना चाहते हैं, रायता के फॉर्म में या किसी खाली फॉर्म में, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो दही एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जो आप गोश्त के साथ अगर कंज्यूम करते हैं तो इंडाइजेशन का मसला आपको नहीं हो सकेगा। नहीं होता। और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा गोश्त खाने से कितना बढ़ जाता है, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है। उसमें ऐसे है कि जैसे ईद का मौका है, लोगों ने कंज्यूम करना है, लेकिन अगर आप एतदाल में कंज्यूम करेंगे तो आपको नुकसान नहीं हो सकेगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के बारे में, तो उनको मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने गोश्त कंज्यूम करना है तो गोश्त के ऊपर जो चर्बी आपको नजर आ रही है, जो आपको विजिबल फैट नजर आ रहा है, उसको रिमूव कर लें। लेकिन जो हमारे पास मटन बीफ है उसमें क्या होता है कि जो आपका मीट का पोर्शन उसके अंदर भी फैट की लेयर्स होती हैं, जबकि चिकन में ऐसा नहीं होता। अच्छा जोहा, अब हमें ये भी बताइए, कुकिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ गोश्त में वैसे ही चर्बी, गोश्त का अपना बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, लेकिन उसके बावजूद आर्टिफिशियल ऑयल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो कितना डेंजरस होता है? बहुत डेंजरस है, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि गोश्त के अंदर जो मटन बीफ है उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उसकी कुकिंग के दौरान इजाफी चिकनाई डालेंगे, इजाफी फैट डालेंगे, तो वो एक बहुत ज़्यादा हाई फैट चीज़ बन जाएगी, और वो एक नॉर्मल बंदे के लिए भी उतनी मुज़र है जितनी एक किसी हेल्थ डिसऑर्डर के बंदे के लिए। तो कुकिंग मेथड गोश्त की कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप बॉइलिंग कर लें, कि आप गोश्त को सिंपल बॉईल कर लें और उसके पानी को फेंके नहीं।
जो उसके पानी में खुश्क कर लें, बिल्कुल जो पानी आपने उसका किया है उसी को उसके अंदर कुक करें और उसके बाद आप किसी ग्रेवी में उसको ऐड ऑन कर लें। और ज्यादा गोश्त को भूने भी नहीं। हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से गोश्त को हम कुक कर रहे होते हैं, ओवर हीट कर रहे होते हैं, ये बहुत खराब प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि गोश्त तो कुक हो जाता है, जायका भी आ जाता है, लेकिन जो ग़िज़ाइयत हमें मिलनी है वो उससे खत्म हो जाती है। अच्छा ज़ोहा, ज्यादा से ज्यादा कितने डेज तक गोश्त फ्रीज करके शहरी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म कर दें? अच्छा सिद्रा, उसमें ऐसे है कि 28 से 30 दिन ये एग्जैक्ट टाइम है जिसमें आप फ्रीज गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घरों में जो फ्रीजर्स हम लोगों के यहाँ घरों में इस्तेमाल होते हैं वो स्लो फ्रीजिंग कर रहे होते हैं। मार्केट में जो और वैसे भी ईद कुर्बान पे प्रेशर इतना आ जाता है कि वो उन बेचारों की बस हो जाती है, उन बेचारों की बस हो जाती है और वो सब फ्रीज नहीं कर पाते। होता क्या है कि जो कमर्शियली फ्रीजर्स यूज होते हैं वो क्विक फ्रीजिंग करते हैं, वो सारी गोश्त को एकदम फ्रीज कर लेते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे बर्फ के जो क्रिस्टल्स हैं वो बनते हैं। घरों में हम क्या करते हैं कि हमारे स्लो फ्रीजर्स हैं वो 3 से 4 घंटे लगा के गोश्त को फ्रीज करते हैं। जितना स्लो फ्रीजिंग होगा आपके गोश्त के ऊपर उतना बड़ा आइस क्रिस्टल बनेगा। आइस क्रिस्टल जितना बड़ा होगा वो गोश्त के स्ट्रक्चर को खराब करेगा और उसमें से न्यूट्रिएंट्स अपने साथ मिक्स कर लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ोहा सोहेल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें बताने के लिए कि गोश्त का इस्तेमाल जरूर करें लेकिन एतदाल में रहते हुए, वरना फिर कोई मुसीबत भी आपके गले पड़ सकती। मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में नेक हवालों में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।